अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा एट पाकिस्तान। बहुत डेवलपमेंट्स हो रही हैं पॉलिटिकल हवाले से। अभी तक केयर टेकर जो हुकूमत है, जिसकी अहमियत इस मरतबा इसलिए ज़्यादा है कि किसी को नहीं मालूम इलेक्शंस कब होंगे। 60 दिन में नहीं होंगे, 90 दिन में भी मुश्किल है। मार्च 2024 से पहले होते हुए नजर नहीं आ रहे। तो देखना ये कि who will occupy the seat and the government for the next few months। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो अपनी जगह तेजी पकड़ रहे हैं, लेकिन उतनी तेजी नहीं पकड़ रहे जितना मीडिया कह रहा है, व्लॉगर्स कह रहे हैं कि अभी पकड़े गए, अभी इनटू जेल। वो भी आप देख रहे हैं वो स्पीड तेज होती है, नंबर्स बढ़ते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ थिंग्स मूविंग फॉरवर्ड वो ज़्यादा नहीं हो रहा। और अब ये कि ये अगली हुकूमत बनेगी, वो कैसी बनेगी, बहुत से सवालात हैं। अच्छा, इन तमाम इश्यूज़ पे नाजरीन, जहाँ सियासतदान और कोर्ट्स का रोल है, तो वहाँ इस्टेब्लिशमेंट का भी एक रोल है। अब इस्टेब्लिशमेंट को तो हम ला नहीं सकते, आपको जैसे मालूम है स्टूडियो में उनसे बातचीत करने के लिए, तो हम गाहे बगाहे कोशिश करते हैं हमारे साथ ऐसे आएँ गेस्ट जो कि जानते हैं इस्टेब्लिशमेंट की थिंकिंग, और वो बिल्कुल क्लियरली कहते भी हैं कि हम जानते हैं इस्टेब्लिशमेंट की थिंकिंग। तो आज हमारे पास एक ऐसे गेस्ट हैं, वाडा साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ठीक इंट्रोडक्शन है, सही बात है ना। फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं, वो भी अहम है, लेकिन वाडा साहब यकीनी तौर पे अंदर खाने जो सोच है वो जानते हैं, इसलिए हम पूछते हैं उनसे। वाडा साहब, इलेक्शंस कब हो रहे हैं? बहुत शुक्रिया नसीम साहब। जब पीआई की फ्लाइट टाइम पे स्टार्ट हो जाएगी, जब पीआई की फ्लाइट टाइम पे स्टार्ट होगी, तो आपको पता है कि यूरोप में तो स्टार्ट हो रही है, वो तो अभी पीआई की टाइम पर। अच्छा, तो वो हो भी सकती है। ये तो मैं 4-5 महीने से यही कह रहा हूँ। अब इन बिटवीन आप लोग जो भी उसका तज्जिया निकाल लें। अच्छा, तो इलेक्शंस डिले करने का फायदा? मैंने तो नहीं कहा डिले हो रहा है। नहीं, चलें जी, आप अच्छा टाइम पे होने लगे इलेक्शंस? मैं पीआई की फ्लाइट के टाइम पे, जिस दिन फ्लाइट चलेगी उस दिन पाकिस्तान की सियासत और सारी चीजें भी टाइम पे हो जाएंगी। अच्छा, वो नहीं हो रहा ना, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मुझे ये बताएं कि इलेक्शंस का डिले होना आपको लगता है किसी को फायदा है? देखिए जी, जहां तक फायदा है तो मियाँ साहब को बिल्कुल डेफिनेटली फायदा है इस चीज के अंदर, डिले होने का, बिकॉज वो कन्विक्टेड है। देखिए, जब कन्विक्शन, देखिए बाकी तो लॉ शॉज बन जाते हैं इस मुल्क के अंदर हस्बे हाल हस्बे जरूरत, एक कन्विक्शन है ना, कन्विक्शन तो 12-15 घंटे में नहीं हो सकती। और जो इन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड किया है कि फायज ईसा साहब आ जाएंगे तो फायज ईसा साहब आ जाएंगे। देखिए, जस्टिस फायज ईसा साहब के जितने हमने एक्शंस देखे पास्ट में, वो बड़े अपराइट, ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी। कानून रिलीफ देगा तो रिलीफ मिलेगा, नहीं देगा तो वो किसी के लिए भी कोई ख्वाहिशात के ऊपर वो अपनी जजमेंट्स नहीं देते, जो अभी तक हमने देखा। इज बीन वेरी फायरी, वेरी ब्लंट, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ह्यूमिलेट उनको जरूर किया गया है, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि ये नैरेटिव भी बड़ा नुकसानदेह है पाकिस्तान के लिए, जो पीडीएम की जमातें बना रही हैं फायज ईसा साहब को लेकर। बंदयाल साहब का लाइकिंग डिसलाइकिंग का एक इशू हो सकता है, बट मैं उनके कोर्ट में अपेयर हो चुका हूँ, तो मेरा तो बड़ा उनके लिए भी रिगार्ड और रिस्पेक्ट का रिश्ता है। नहीं, देखिए, वो तो ये अगर हम बात करने शुरू हो जाए नैरेटिव पे, मतलब नैरेटिव है कि अगर आप इसको डी कोड करें तो जो कोई ताकतवर हल्का कुछ चाहता है तो बस वो बात कुछ मीडिया से कुछ इधर कुछ उधर बात को चला देते हैं। ये हमारी सियासतदानों ने भी किया, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने भी किया। थोड़ा सा अगर नैरेटिव के पे आ जाएं तो इमरान खान साहब का देखिए, इमरान खान साहब को जो लाए और एक वो पाइड पाइपर जो बनाया उनको, उसमें नैरेटिव ही था ना। किसने एक हिस्सा उनका ये था कि पब्लिक, उनकी जो ड्रीम है, जो वो कहते हैं, अ लॉट ऑफ द पब्लिक बॉट इनटू इट। ठीक है ना, आप भी थे उसमें, आप भी थे। और एक ये कि जिन्होंने इनको फैसिलिटेट किया। तो पाकिस्तान के तो ये खेल है, आज ये पसंद है तो फिर ये कहानी डाल दें, आज ये पसंद है तो ये कहानी डाल दें। आप बताइए, मैं गलत कह रही हूँ? देखिए, इसके लिए हमें थोड़ा सा पस मंजर में जाना पड़ेगा। चलें। बयानिया बनाया मियां नवाज शरीफ साहब ने कि मुझे क्यों निकाला, कौम को झूठ बोला, फरेब किया, फ्रॉड किया, कौम को बेवकूफ बना के अपने पीछे लगाया। अंदर खान ने बाजवा साहब को वोट दे दिया एक्सटेंशन का। इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत चलाने के लिए बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी, पब्लिक में कहा कि बाजवा साहब ने रजीम गिरा दी। वहां भी झूठ, फरेब, फ्रॉड, कौम को बेचा गया। पीपल्स पार्टी ने कहा हम ईंट सींट बजा देंगे आप 3 साल के लिए, हम सारी जिंदगी के लिए। बयानिया झूठ, फरेब, फ्रॉड का बनाया और वहां एस्टैब्लिशमेंट को वोट दे दिया। बाकी 13 जमातों ने भी गंगा में हाथ इसी तरह धोए।
تو ماضی تو ان کا نہ بھولیں, ان کا ماضی آپ نہیں بھول سکتے. اب سارے آزمائے ہوئے سارے ایکسپائرڈ لیڈرز جو ہیں نا, ان کا ماضی نہ کریں. یہ نہیں ہو سکتا آئے حکومت کی, پیسہ بنایا, گالیاں دی, نکل گئے, پھر آئے, پھر اچھے ننے منے بچ کے پھر پیش کر دیا. یہ ڈرامہ مجھے آپ کو, قوم کو, میڈیا کے توسط سے, اسٹیبلشمنٹ کو, جوڈیشری کو اب سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایکسپائرڈ لیڈرشپ جو ہے, جس میں یہ 3 پارٹیاں, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, نون لیگ سمیت 13 پارٹیاں اور 16-17 پارٹیاں ملا کے, ان کا ایکسپائرڈ مال اب ایکسیپٹیبل نہیں. اچھا ایک سیکنڈ, اگر دیکھیں نا, آپ نے تو ایک پہلو بیان کیا, دوسرا پہلو یہ ہے کہ باجوہ صاحب آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا نواز شریف صاحب کو نکال کے عمران خان کو لا کے. تو پھر تالی 2 ہاتھوں سے بجی ہے. فیصل, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ساری جو برائی ہے اس کی جڑ جو ہے سیاستدان. ناؤ یو ہیو ٹو آلسو لسن ٹو مائی کوشچن اینڈ آپ کے پاس ہی آؤں گی. اسی طریقے سے جب ان کو نکالا ہے عمران خان کو, بھلے سے نو کوشچن کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو ایک کانسٹیٹیوشن تھا, لیکن کیا کہہ رہے ہیں خواجہ آصف صاحب کہ جی وہ بات ہو رہی تھی 8ویں 10ویں مہینے کہ جی عمران خان کو نکالنا ہے. یہ بھی تو دیکھیں نا, حقیقت کا ایک پہلو آپ نے بیان کیا, ایک یہ بھی پہلو ہے. تو اس میں یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ کوئی سائیڈ انوسنٹ ہے, اس میں سب نے ایک رول ادا کیا. دیکھیں نسیم صاحب, آپ نے میرا ہی سوال جو تھا, میرا جواب تھا, اس کو بالکل اسی طرح پریزنٹ کیا. میں یہی کہہ رہا ہوں تو آپ کو, مجھے, سب کو, اسٹیبلشمنٹ سمیت, جوڈیشری سمیت, ان سارے لیڈرانوں کا ماضی نہیں بھولنا چاہیے. ان سب کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے لیے بغض ہے. یہ کوئی پاکستان کے لیے وفادار نہیں ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ نے بھی تو گیم کھیلی ہے. دیکھیں, میں اس چیز کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں. آئی ایم ناٹ ڈینائنگ دی فیکٹ. دیٹ ہیز بین ویری ڈینجرس فار دی کنٹری. میری بات سنیں, مجھے ایک بات کرنی ہے. آپ جب, میں آپ کو چھوٹی 2 مثالیں دیتا ہوں, رضوانہ بیٹی کی دیتا ہوں. 6 دن بعد وزیر اعظم صاحب کو یاد آیا, وہ حرکت میں آئے. ہم تو پہلے دن چلے گئے کہ ہم بچوں والے ہیں تو ہمیں درد ہوا, لیکن وزیر اعلیٰ تو چلے گئے تھے پہلے دن. ہم وزیر اعلیٰ کی بات نہیں کر رہا, میں گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. وزیر اعلیٰ تو صوبے کے وزیر ہے. وزیر اعظم کا کام تھا نا, آپ نے جسٹس دلانا تھا. آپ نے پیچھے سے فورسوں کرا. جس پولیس والے نے ایف آئی آر کاٹی, اس کا کیا اکاؤنٹیبلٹی ہوئی؟ جو جج کی بیوی نے جو کیا وحشیانہ جانوروں والا کام, پھر وہ جج نے جو شواہد چھپائے, جھوٹ بولا, چھپائی رکھا, اور جب تک اس کو بھیانک طور پہ, شرمناک طور پہ پھر اس کو بیل دے دی گئی, تو تب تک قانون حرکت میں نہیں آیا. اسی طرح آپ دیکھ لیں, ابھی آپ نے کلپ دیکھا تھا تھوڑے دن پہلے کہ ایک بیوی تھے, بیٹی تھی, موٹر سائیکل کھڈے پہ لگا, وہ گرے, پیچھے ٹرک نے کچل دیا. ہمارا سوال یہ تھا کہ جی جو ٹرک بڑا تیز تھا, ایف آئی آر کٹی, ٹرک بڑا تیز تھا, جیل میں ڈال دیا ڈرائیور کو. ان چور بےمان لیڈرز نے جو کھربوں روپے لیے ہیں ان روڈوں کو بنانے کے لیے, وہ روڈیں کیوں نہیں آج تک 35-40 سال میں صحیح ہو سکی؟ ٹھیک ہے, ہم ہمیشہ سوال الٹا لیتے ہیں. اگر نہ کھڈا ہوتا, نہ موٹر سائیکل اچھلتا, نہ وہ بچے گرتے, نہ ٹرک اچھلتا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ نے شہباز شریف صاحب کی ابھی اسٹیٹمنٹ سنی ہے کہ جی چیف آف آرمی اسٹاف کا ویژن ہے, چیف آف آرمی صاحب کا ویژن ہے. ہم سب مانتے ہیں ان کا ویژن ہے, ہم سب کہہ رہے ہیں, سراہتے ہیں ان کو, پریز کرتے ہیں. بٹ اگر 6 مہینے میں چیف آف آرمی اسٹاف کا ویژن ہے پاکستان کو ایک رائٹ ٹریک پہ لانے کا, تو یہ ایکسپائرڈ مال ہے 35-40 سال میں ہمارے سر پہ تھوپا ہوا, ان کے پاس یہ ویژن کیوں نہیں ہے؟ تو یہ تو ایڈمیشن آف فیلئر ہے ساری ڈیموکریٹک پارٹیز کے لیڈرز کا. ڈیموکریسی از گڈ فار دا کنٹری, بٹ ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر آپ پہلے ان لوگوں کو دیکھیں نا. مجھے بتایا نسیم صاحب, جو آدمی کھڑا نہیں ہو پا رہا کہ ان سے کہہ رہے ہیں ملک کھڑا کر دیں گے, ان کے اپنے فریم ٹیڑھے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ملک کا فریم سیدھا کر دیں. جو خود چل نہیں سکتے آپ لوگ کہہ رہے ہیں وہ ملک چلائیں گے. ان کو کرسی پہ بٹھائیں تو ایک آدمی رکھا ہوا ہے جو منہ اٹھا کے ان کو سیدھا کرتا ہے. اس کے بعد پھر آپ ہم پہ ایک بربریت ایک اور کہ پھر ان کی لائق نالائق اولاد بھی حکومت کرے گی آ کر. یہ کہاں کا قانون ہے؟ اندھے ہیں کیا لوگ؟ سوچ نہیں رکھتے, بہرے ہیں, عقل نہیں رکھتے. جمہوریت اس ملک کے اندر بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے نسیم ظاہرہ صاحب. جمہوریت میں غریب کو ایجوکیٹ نہیں کیا گیا, اسکول نہیں دیے گئے تاکہ وہ انہی کے پیچھے چلتا رہے, چکی کی طرح پیچھے 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 بیل کی طرح چلتا رہے. اگر ان کو تعلیم دیتے وہ ان کو ووٹ کبھی نہیں دیتے. روٹی کا مسئلہ ہے, غریب مر گیا. جاب نہیں ملی, غریب مر گیا. ادھار چڑھ گیا, غریب نے پھانسی چڑھا دی. نوکریاں نہیں ملی, غریب مر گیا. ڈھکن نہیں تھا, غریب مر گیا. بارش ہوئی, غریب مر گیا. بارش کے اندر کرنٹ ہوا, غریب مر گیا. گرمیاں بڑی, غریب مر گیا. درخت گرا, غریب مر گیا. غریب مر گیا, مر گیا, غریب مر گیا, مر گیا. جمہوریت 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 کا یہ بھیانک ایکسپائرڈ چہرے کا جنازہ لے کے ہم 35 سال سے گھوم رہے ہیں. مجھے آپ ایک اتنی پرانی جرنلسٹ ہو کر, آپ کا ہم سب سے زیادہ تجربہ ہے, مجھے آپ یہ بتا دیں سارے آزمائے ہوئے ایکسپائرڈ لیڈرز نے پاکستان کو
آج تک دیا کیا ہے؟ اچھا اس کا جواب تو بڑا سمپل ہے. دیکھیے نا, ایک تو آپ کہہ رہے ہیں بار بار سسٹم, کتنے سال یہ رہے سیاستدان, کتنے سال فوج آئی, کتنے سال فوج کسی ایک کو لے کے آئی, پھر ایک کو نکالا, ایک کو لائی, ایک کو نکالا. دنیا میں, یا تو مجھے آپ بتا دیں کوئی بہتر سسٹم ہے دنیا میں, جب الیکشنز ہوتے ہیں تو پیپل تھرو آؤٹ دوز ہو آر یوزلیس. یہاں اسٹیبلشمنٹ تھروز آؤٹ دے ڈونٹ لائک, اور پھر لے آتے ہیں جن کو دے لائک. ایسے ہے یا نہیں؟ میں آپ کو یہاں کریکٹ کروں. بتائیں. دیکھیے 18-20 تو کر سکتے ہیں کوئی بھی لوگ, ٹھیک, 5-20 کوئی نہیں کر سکتا. یہ میں آپ کو کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں. اور آج جو حکومت آنے والی آگے حکومت وقت کے دھاگے سے بھی زیادہ نازک ہوگی. سارے آزاد اور یہ استحکام پاکستان اور یہ ساری پارٹیاں مل کے ان کو دھکا سٹارٹ کرائیں گی, اور دھکا سٹارٹ کرنا جہاں انہوں نے پرفارمنس میں ہلکی سی یوں کی تو یہ انجن سیز ہو جائے گی. نمبر 1. نمبر 2, یہ 10-15 سال تک 20 سال تک آپ کو کوئی میجورٹی میں نظر نہیں آ رہا. کلیئرٹی رکھے اس کے اندر. نمبر 3 یہ کہ آپ نے توشہ خانہ کا کیس بنایا. یہ تو داؤ پیچ چلتے رہتے ہیں لیگلی, انہوں نے ٹائم گین کر لیا, انہوں نے ٹائم تو گین, لیکن آپ توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کو پھانسی تو نہیں دے سکتے. نہیں, اور وہ اکیلے تو نہیں. توشہ خانہ کے پیچھے جو گاڑی لینے والے کھڑے تھے, جنہوں نے گاڑیاں لے لی, زیورات لے لی, یہاں تک کہ وہ گھٹیا لوگ جو آج ٹائی کوٹ پہن کے اشرافیہ بن کے اچھے بچے بنے ہوئے, جنہوں نے سیلاب کے زکوٰۃ کے ہیروں کے ہار اپنی بیوی کو گفٹ کر دیے, اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ اب وائبرنٹ میڈیا اور وائبرنٹ لوگوں کے ہوتے ہوئے پاکستان چلے گا اس طرح؟ اچھا چلیں, ایک منٹ چلیں, یہ آپ کی پوزیشن ہے, ٹھیک ہے, دس از یور ویو, آئی کین ڈس ایگری. آپ کیا کہہ رہے ہیں, آگے جانا کدھر ہے؟ واٹ آر یو سیئنگ؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ انہی ڈیموکریٹک پارٹیز کے اندر سے, انہی ڈیموکریٹک نشان کے اندر سے اچھے لوگ سامنے لائیں, ینگسٹرز کو لائیں. دیکھیں مائی فادر کانٹ ایون ڈرائیو جو آج کی ٹیکنالوجی کی گاڑی ہے, ٹھیک ہے. میں جو میٹرک میں بھاگتا تھا وہ اسپیڈ سے آج نہیں بھاگ سکتا, ٹھیک ہے. گیو ادرز اے چانس. 24 کروڑ لوگوں میں ان بدبودار ایکسپائرڈ سارے آزمائے ہوئے لیڈرز, جن کی کرپشن, جنہوں نے پاکستان کو تباہ کیا, نیریٹو پاکستان کے خلاف کیا, اسٹیبلشمنٹ کے لیے بکس دکھایا, پاکستان کے لیے کوئی چیز نہیں دی, بڑے بڑے نعرے لگائے, جھوٹ بولا, فریب کیا, کیسز میں پھنسے, پھر نکل گئے, پھر آئے, پھر چلے گئے, پھر گالی دی, پھر آ گئے. یہ ڈرامہ بند کرے آپ. Give others a chance. نہیں, what are you, مطلب کیا ہے؟ دیکھیں نا, نہیں ایک سیکنڈ, آپ میں آپ کو بتا دوں, پی ٹی آئی میں ایک مثال دے رہا ہوں. پی ٹی آئی میں علی محمد خان ہے. کیا ویسا چہرہ آپ کو نون لیگ میں نہیں ملے گا؟ ہے نون لیگ میں. کیا ویسا چہرہ آپ کو پیپلز پارٹی میں مستفیض کھوکھر اور مزید ایسے بہت سارے ینگسٹرز ہوں گے؟ نہیں ہے آپ کے پاس. کیا 24 کروڑ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ پہلے ہم 65 سال ان کے ساتھ, ان آزمائے ہوئے سارے ایکسپائرڈ لیڈروں کے ساتھ چلیں, پھر ان کی لائق نالائق اولادوں کے نیچے آ جائیں؟ تو ہم دیکھیں کوئی یہاں نہیں یہ کرے نہیں. دیکھیں نا فیصل, آپ نے دیکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹس آئی ہیں, انہوں نے اپنے پسندیدہ لوگ لائے ہیں, نکالے ہیں. اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی نوجوان لوگوں کو لائیں, ایک تو جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ گاڑی میں نہیں, میرے والد نہیں چلا سکتے جیسی میں چلا سکتا ہوں, تو پھر بتائیں یہ لی کوان یو کتنی عمر میں تک رہا, پھر یہ کیا نام ہے, پوٹن کی کیا عمر ہے اس وقت, پریزیڈنٹ شی کی کیا عمر ہے. You mean competence, you don't mean literally. I'll correct you. بتائیں. براک اوباما 46 سال کا تھا, ایم بی بی ایس 37 سال کا ہے. آپ اگر مجھے ایک مثال دے رہے تو دوسرا کاؤنٹ نہیں, میرا مطلب کہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے نا. ہمارا کمپلیکیشن ہے نا, ہمارے یہاں بڑا کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے. لیڈر جاہل, ٹھیک ہے, کمپٹنسی جہالت زیرو, انکمپٹنٹ ٹو دا ہائیسٹ آرڈر, ٹھیک ہے, جھوٹ, فریب, فراڈ. اب آپ کہتی ہیں ان کو ووٹ آؤٹ کیسے کریں, ووٹر ان کو ووٹ دیتا ہے. یہ اپنے وہاں جہالت رکھ کے غریبوں کو مال بناتے ہیں ملک کے اندر آ کر, پھر ان سے گاؤں کے ووٹ خرید لیتے ہیں. یو اسٹل اسٹیٹنگ دا پرابلم. بریک لیتا ہے, بریک کے بعد سولوشن ان سے پوچھتے ہیں. جی یو اسٹیٹنگ دا پرابلم. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ فیصل واڈا صاحب ہیں, فارمر منسٹر ہیں, عمران خان صاحب کے بہت کلوز کانفیڈنٹ ایٹ ون ٹائم, اور اس وقت ون آف دا موسٹ ویل انفارمڈ وین اٹ کمز ٹو دی اسٹیبلشمنٹ. جی سلوشن بتائیں. دیکھیں سلوشن اس کا نسیم صاحب بڑا سمپل ہے. آپ ینگسٹرس کو, کوالیفائڈ لوگوں کو, پڑھے لکھوں کو, صاف ستھرے چہروں کو, بغیر بیگیج کے لوگوں کو, اپنی ہی پارٹی میں سے آپ کو ایک کمپلیکس ہے کہ جی فلانے کا بیٹ ہوگا تو اس کا تیر ہوگا تو اس کا شیر ہوگا, اسی کے اندر سے ہی اچھے لوگوں کو آگے آنے دیں, ٹھیک ہے جی. ایک روتھلیس اکاؤنٹیبلٹی کریں,
ڈر پیدا کریں. اس ملک کے اندر ڈر تو ہے نہیں. اس ملک میں جو چور ہے وہ سینہ پھاڑ کے چلتا ہے اور جو مظلوم ہے وہ پیروں کے نیچے ہوتا ہے. ابھی آپ نے رضوانہ بیٹی کی حالت دیکھ کے آپ کو اندازہ ہے یہ شرم کام جو ہو رہا ہے یا ہوا ہے اس میں کون آ کے یہ تو ایک ہے روز کے ہزاروں ہوتے ہیں اور ہر شعبے میں ہوتے ہیں. آدمی کو جس رپورٹر نے یہ بات اٹھائی, لیکن ہم بے حس ہو چکے ہیں. ہم نے ایک پارٹی کو لوگوں کے کفن قبروں شہداء تک جاتے ہوئے دیکھا, ایک پارٹی کو بکس بتاتے ہوئے دیکھا. فیصل آپ ابھی بھی پرابلم بتا رہے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی بتا دی نا میں نے آپ کا روتھلیس اکاؤنٹیبلٹی. نہیں تو ینگ وائبرنٹ پڑھے لکھے بھی ان کے بیگیج نہیں ہے. لیکن پارٹی خود ہی لائے گی نا, آپ یا میں کیسے پارٹی لائے گی؟ تو پھر کیا کریں گے؟ تو مجھے آپ بتائیں. تو پھر ان کے پھر بتائیں یہ جو آپ کے پاس پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, نون لیگ اور 13 جماعتوں کے جو لیڈران ہیں جی کہ ایکسپائرڈ, ان کی 65 سال 40 سال اور 5 سال کے کرپشن کے ایسے کیسز ہیں جن کو آپ 24-48 گھنٹے میں, یہاں تو 48 سال میں نہیں ہوگا, اور یہاں جیسی آپ سرکار میں آتے ہیں وہ سب چیزیں نکل جاتی ہیں. نیب کا بھی کوئی آپ کو باپ چاہیے یہاں. ٹھیک ہے, میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں, یہ اس نظام کے اوپر آپ جیسے لوگوں کی جب آواز اٹھے گی, ہمارے جیسے لوگوں کی آواز اٹھے گی, میڈیا اٹھائے گا, ایجوکیٹ کرے گا, تب لوگ آگے بڑھیں گے. سب اس شکن آپ دیکھیں وڈیرا جو ہے وہ آپ کو جیل کے ساتھ باندھ دیتا ہے. فیصل جب عمران خان کے سال شروع بھی نہیں ہوا تھا, بائی دا سیکنڈ ہاف آف ہز فرسٹ ایئر, جب ہم یہاں سے کرٹیک کرتے تھے تو ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے فون آتا تھا, برا مت کہیں, برا مت کہیں, برا مت کہیں. اور پھر جنرل مشرف آئے تھے نا, پھر نیب بنایا تھا نا, پھر نیب کی گت بھی دیکھی, پھر سپریم کورٹ کے جسٹس کھوسا صاحب کا بھی آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے. تو یہ اصل بات یہ اس ملک میں کیا چیز ٹرائی نہیں ہوئی. نصیب ظاہرہ صاحب, کبھی آپ کو زندگی میں کھڑا بھی ہونا پڑتا ہے, ہم بھی کھڑے تو ہوئے کھڑے ہوتے ہیں. نہیں ہم کھڑے ہوئے ہیں, نااہلیاں لی, نہیں بغض لیا, گالیاں سنی, آپ کے پاس تو نہیں دیکھیے دیکھیے پرسپشن اگر کوئی کہتا ہے مجھے, دیکھیے اگر آپ کا میرا عزت کا تعلق ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ساری زندگی چلے گا, آپ ادھر ہوں بیٹھی ہوئی یا کہیں اور ہوں, ٹھیک ہے. اس طرح کچھ رشتے آپ کے ہر جگہوں پہ چلتے ہیں, وہ آپ کی دوستی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. I don't represent them and میں آپ کو آج بھی بتا رہا ہوں کہ میں ان کا ایک چائے کی پیالی کا بھی روادار نہیں ہوں, نہ وہ میرے ہیں, ٹھیک ہے. میں آپ کو میں سمجھانے کا چاہ رہا ہوں, میں کہنا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جب آپ بلا وجہ ان کو گھسیٹیں گے نا, دیکھیں آپ ان کو اپنے غلط کام اتنے کر دیں گے کہ کسی نہ کسی کو سٹیپ ان کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. آپ یہی چاہتے ہیں کہ آپ بچوں کو نیچے دے دیں گاڑی کے. اس سوسائٹی میں ہم جانور کی سوسائٹی تک تو آ چکے ہیں, ہم پولرائزیشن آ چکے, ٹھیک ہے, اور آپ سے کوئی سوال نہ کرے. اب اگر آپ کے پاس ایک ادارہ عدلیہ اور ایک ادارہ فوج نہ ہو تو یہ لیڈر سڑک پہ چلتے ہوئے بچوں کو اپنی مرضی کی نیچے گاڑی کے نیچے دے, ان کی چمڑا کھینچے اور جوتے بنا دے. اس حد تک آ گئے ہیں ہم آ گئے, ہم کو اچھا نہیں ہم آ گئے. اس طرح کے لوگ ہر جگہ ہیں, ہر ادارے میں. دیکھیں میری بات سنیں, پھر آپ لوگوں کو اس اداروں کے اندر ان جگہوں سے ان کو نکال کے گریبان سے پکڑ کے ایکسپوز کرنا ہوگا. دیکھیں آپ کہتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا, ہم نے تو جب اسٹیبلشمنٹ اپنے پیک پہ تھی, آپ نے 2020 میں کہا تھا کہ آپ لوگ بوٹ چاٹ رہے ہیں, ٹھیک ہے, you said that now when you were in PTI. I am right, I am still very right about it, ٹھیک ہے جی. اس وقت بھی زور لگا تھا, میں نے بات جھوٹی نہیں کی تھی, ٹھیک ہے. میں آج بھی اس وقت جو اس ٹائم پہ خاص جو بھیانک کام کر رہے تھے, میں نے تو ان سے اس ٹائم پہ لڑائی لی. میں نے ان کو مردوں سے تو میں لڑتا ہی نہیں ہوں کہ وردی اتری تو میں شروع ہوا, میں وردی میں ان سے میں نے لڑائی کی, اصل بات ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے تو وردی میں, یو آر وٹنس ٹو دیٹ, میرا وردی میں ان سے جھگڑا ہوا ہے. اب مجھے بتائیں what are you saying about the establishment today? I feel کیونکہ پرابلمز یہ سارے ہیں. ابھی بھی آپ اسٹیبلشمنٹ کا آپ ایک چیز دیکھیں کہ آج بھی انائے کنائیوں میں پی ڈی ایم اور نون لیگ مل کے ان کو اینگلنگ کر کے ہٹ کرنا شروع ہو گئی ہے. اگر آپ اسے because they feel insecure. What is insecurity? Because they are saying exactly what you said کہ چھوٹی چھوٹی پارٹیز بنیں گی, نئی نئی پارٹیز بنا دیکھیں میری بات سنتے تھا, میں جب شیخ رشید کی سنگل مین پارٹی, ون مین پارٹی ہے, اٹس ناٹ یور لک آؤٹ. میں اکیلا کل کھڑا ہو جاؤں جی میری ایک پارٹی ہے, آپ کا کیا پرابلم ہے؟ آپ میدان میں آئے نا, آپ پرفارمنس پہ بات کریں. یہ جو پیٹرول کے بم گرائے ہیں, آپ کو یاد ہے ہمارے زمانے میں گرتے تھے تو کس کس کا بھی اسٹیٹمنٹ آتی تھی, اب نہیں ان کو شرم آ رہی. مجھے آپ یہ ایک سمپل, میں آپ سے ایک سمپل لاسٹ چیز ایک ٹو سم میں آپ کروں کہ مجھے آپ یہ ایک بات بتائیں کہ ان کو جو ان سے کی جو آج اینگلنگ کر رہے ہیں, ہٹ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو, آج اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول ہے جس طرح یہ ہٹ کریں؟ اگر آپ اس طرح بائی اینڈ لارج دیکھیں, کوئی وزیر آتا ہے کہتا ہے جی عمران راز کا ہمیں نہیں پتا, کان میں جج کے کہا, تو واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو سے؟
آپ کہتے ہیں ہم نے عمران خان کا نام لینے سے منع نہیں کیا. واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو سے؟ آپ کہتے ہیں کہ فلانا کام جو ہوا اس کی ہمیں نہیں پتا. کل آپ نے اسمبلی میں سنا سینیٹ میں کہ جی یہ بل ہم نہیں لائے ہوئے, میرا باپ لے کے آیا ہے. ہاں بھائی میرا باپ لے کے آیا, جو سیڈ نا. نہیں, دے ہیو ٹو ٹیک ریسپانسبلٹی. اسمبلی میں نہیں لے, لیکن اس میں ہر چیز میں ریسپانسبلٹی لیں. یہ کوئی حد ہے ویسے. بل بھی کوئی وہ بل ہے, وہ بل ہے. نصیب رایا صاحب, میں آپ کو بتاؤں, میرے 3 سال 4 سال پرانے کلپس چل رہے ہیں ٹی وی کے اوپر, آپ لوگوں کے شوز کے اوپر چلتے ہیں, آپ کی مہربانی ہے. میں جب وزیر تھا, جب پارٹی میں تھا, جب کور کمیٹی میں تھا, جب 4 کی کمیٹی کا حصہ تھا, خان صاحب کے قریب سے قریب تھا, میں نے 3 4 سال پہلے جو باتیں کی وہ میں نے اس وقت بھی کی, آج بھی کر رہا ہوں اور آگے بھی کروں گا. اور ہسٹری بتا رہی ہے کہ میں نے جو اس وقت سٹینڈ لیے تھے وہ آج سب. اب شبر زیدی کس کا لانچ ہے؟ پہلے وہ عمران خان کی تصویر پڑھتا تھا, پہلے وہ پی ٹی آئی کی تصویر پڑھتا تھا, اس بار اکانومی کے کم اسٹیبلش ہوئے زیادہ باتیں کرنے آیا. کس نے بھیجا؟ پی ڈی ایم کی کون سی پارٹی ہے؟ کیوں ڈر رہے ہیں؟ لینا اونرشپ. خان صاحب نے کہا میری گھڑی جو ہے میں نے ایم ایس کے تھرو بھیج دی. اگر میں نے اپنے ڈرائیور کو یہ کہا ہے کہ گاڑی کا سگنل توڑو, تو سگنل, اور گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, تو مجھے پھر اتنا ضمیر رکھنا چاہیے, مورل اتھارٹی میرے اندر چاہیے, میں کہوں میں نے کہا تھا میری غلطی ہے. یہ تھوڑی اب میں اس پہ ڈال دوں, اس پہ ڈال دوں, اس سے نکل جاؤ, اس سے نکل جاؤ. دیکھیں آپ لوگوں کی ذمہ داری آج سب سے بڑی ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کیونکہ آپ لوگ کو اللہ تعالیٰ نے پلیٹ فارمز دیے ہیں, آپ لوگوں کی کریڈیبلٹی ہے, ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو آواز یہ اٹھانی ہے کہ ایکسپائرڈ مال جس کا ماضی پرفارمنس وائز, کرپشن وائز, ڈیولپمنٹ وائز, کمپٹنسی وائز, جن کا ماضی مائنس میں رہا ہے, ان کو یاد کراتے رہے تاکہ ہم سمیت, ادارے سمیت, جوڈیشری سمیت سب لوگ یاد رکھیں. یہ نہ کرے کل میں نے گالی دی, نہیں, بالکل. بات یہ ہے کہ چاہے پولیٹیکل پارٹیز ہیں, حکومتیں ہیں, اپوزیشن ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے, جو یہ لوگ کہتے رہے کل اور جو پرسوں کہتے رہے, ہم تو یاد دلائیں گے, بالکل یاد دلائیں گے. اب کسی کو پسند آئے یا نہ پسند آئے, میں اس پہ واپس آ رہی ہوں. آپ نے مجھے اس پرابلم کی سلوشن نہیں بتائی. نہیں, کیسے ایکسپائرڈ آپ کیا کریں گے؟ جا کے آپ پی ایم ایل این سے خود نکال کے لوگوں کو پھینک دیں گے, کھڑے ہونا اپنے ٹانگوں کے اوپر. جوان بھائی, ایک انڈیا کے اندر ایک چائے بیچنے والا وزیر اعظم بن سکتا ہے, تو یہاں موٹر سائیکل چلانے والا, کیمرہ مین یا ٹھیلے میں چلنے والا پڑھا لکھا آدمی نہیں آ سکتا. جوان آدمی خود نہیں کھڑا ہو سکتا اپنی پارٹی کے اندر. میں نے بغاوت کیا کی تھی؟ میں نے ایک آتا تھا ارشد شریف کا, ایکسیڈنٹل نہیں ہے مرڈر, قتل ہے, وہ قتل تھا. میں نے کہا کہ فائرنگ ہوگی, گولیاں چلے گی, لوگ مریں گے. کھڑا ہوا نا, بیشنگ بھی لی, پیک پہ پارٹی تھی, آسمان سے باتیں کر رہے تھے عمران خان صاحب. میں تو ان لوگوں میں نہیں ہوں جو بعد میں ہاتھ اٹھا کے 20 دن بعد آئے اور پریس کانفرنس. بائی دیٹ ٹائم اسٹیبلشمنٹ ہیٹڈ ہم نا, ریگارڈلیس. میں تو میری پرنسپل نہیں, میری خان صاحب دیکھیں, میری خان صاحب نہیں, خان صاحب واز ناٹ ویک. میں 11 مہینے پہلے نکالا گیا ہوں, ٹھیک ہے جی. خان صاحب کی پاپولیرٹی اور پارٹی واز ایٹ اٹس پیک. ابھی بھی پاپولیرٹی, دیکھیں پاپولیرٹی تو ابھی بھی ہے نا, پاپولیرٹی ان کی اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کمپیئر ٹو ادرس, لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں. لیکن ان کی پاپولیرٹی تو ہے, ہم تو جان جاتے ہیں, لوگ سنتے ہیں. میں تو اس پہ ڈینائی کر ہی رہا. دیکھیں عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی یہاں تھی, اب یہاں آئی ہے, لیکن ان سے ابھی بھی اوپر ہیں وہ, کیونکہ ان کی نفرت ان کو اور پاپولر بنا رہی ہے, ٹھیک ہے. بٹ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے 50 لاکھ کی چوری کی تھی اور میں نے 500 کی چوری کی. چوری ہے, غلطیاں تو ہم سے بھی ہوئی ہیں, عمران خان صاحب سے کی ہیں, کروائی ہیں, ہو گئی ہیں, گولی تو انہوں نے فائر کی ہے. ہی ہیز ٹو فیس دا میوزک ناؤ. اسی سمجھا رہے تھے, اسی سے روک رہے تھے. نہ تو اس وقت میں کوئی پرابلم تھی, نہ آج کوئی پرابلم ہے. لیکن ایویڈنس کیوں نہیں, یہ مجھے بتائیں ذرا, کہ بار بار ہم سنتے, بہت سٹیٹمنٹ سنتے ہیں, پرائم منسٹر بھی کہا, یہ بھی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے چلوائی. لیکن آپ نے وہ دیکھا جو سیشنز کورٹ کے جج نے جو ججمنٹ دی کوئی 2-3 ہفتے پہلے, کیا نام ہے, کوئی بلوچ صاحب یا کیا, فرید صاحب, آئی فارگیٹ دی نیم. انہوں نے کہا کہ جی کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے, یو آر میکنگ اے جوک آؤٹ آف دس ہول تھنگ. As far as the justice is concerned, that's also a joke in Pakistan, ٹھیک ہے, by and large. میں ہر بار یہ کہتا ہوں کہ رشوت کا پے آرڈر نہیں ہوتا اور قتل کی ویڈیو نہیں ہوتی. دنیا کی ساری انویسٹیگیشنز ان بٹوین ہوتی ہے. یو کے میں آگ لگی تھی, 24 گھنٹے دن رات ججز نے کورٹ چلائے تھے, سزائیں دی تھی, کسی کی ضرورت ہوئی. اس ملک میں ڈر کس کو ہے؟ جب تک آپ کا اپنا بچے کو بھی آپ شروع میں ڈراتے ہیں, ڈانٹتے ہیں, ٹائمنگز کے لیے سو جاؤ, پڑھ لو, فلانا کو, چھوٹے بچے کو, اتنا ڈر کس کے پاس ہے؟ اس کے بعد اس ملک کے اندر ڈر ہی نہیں, کیونکہ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے کہ یہ جو ایکسپائرڈ سارا مال ہے آزمایا ہوا, ان کو دیکھ کے اب سب ہوئی. آپ کیا روڈ پہ دیکھ رہے ہیں جو بدتمیزیاں ہو رہی ہیں, جو سوسائٹی کے اندر چیزیں ہو رہی ہیں,
جو کپڑوں کے اندر عورتیں لائن میں لگی ہیں, میاں نے پستولیں نکال کے گولیاں چلا دی ہیں بھائیوں نے, ٹھیک ہے, ان پستولوں کو پکڑنا کتنی دیر کا کام ہے, راکٹ سائنس کی ضرورت ہے. ویپن لائسنسڈ ہے تو بھی آپ پکڑ سکتے ہیں, لائسنس نہیں ہے تو بھی آپ پکڑ سکتے ہیں. آپ کی نیت, دیر از نو ول, نہ نیت ہے, اور کوئی بھی یہاں پارٹیوں کے اندر کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے. ڈکٹیٹر سے بدتر ہیں پولیٹیکل پارٹیاں, ڈیموکریٹک پارٹیاں ڈکٹیٹرشپ سے بدتر ہیں. میں آپ کو رسک پہ کہہ رہا ہوں, میں نے اپنی لائف کے 20 سال جو بھی ایکسپیرینس کیا, 12-13 سال تو خان صاحب سے گزار دیجیے چھوڑا, سب سے زیادہ فلیکسیبل لوگ اگر ہیں پاکستان میں وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. سب سے زیادہ فلیکسیبل ٹو ٹاک اینڈ ایکسپلین, ٹھیک ہے, آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں. ان کا ایک ریجڈ ایک ایٹیٹیوڈ بنا دیا گیا ہے ہوا, لیکن وہ فلیکسیبل ہو گئے. لاجیکل بات آپ کریں گے, آپ یہ نہ کریں نا سر آپ نے جو کہہ دیا بس آپ کے بعد تو کوئی دنیا میں آدمی نہیں, سر ہمیں جتوا دیں, سر ٹھیک ہے. آپ وہ چیری بلاسم چھوڑ دیں, اور یہ چیری بلاسم سے شہباز شریف لے کے نہیں چل رہے. یہ 13 پارٹیاں, پی ٹی آئی, پی ڈی ایم, پیپلز پارٹی اور 13 پارٹیاں, یہ سب لے کے پھری ہیں. اچھا, اس سے پہلے بریک لیں, ابھی آپ نے کہا نا اسٹیبلشمنٹ سب سے فلیکسیبل ہے. مجھے یہ بتائیں, جسٹ ریوائنڈ, اور اگر نواز شریف اپنا ٹائم پورا کرتے اور الیکشنز ہوتے تو کیا آپ کا خیال ہے اس وقت؟ ہاں, مطلب کہ سسٹم چلنے دیں تو یہ ساری چھانٹی بھی ہوتی جائے. دیکھیں نا, یہ ایک تو ہے سسٹم کو چلنے دیں, دوسرا یہ کہ اب نہیں جی اب میرا خیال ہے کہ یہ ہونا چاہیے, اب میرا خیال ہے یہ ہونا چاہیے, اور میرا خیال ہے یہ ہونا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ تو کوئی نہیں کر سکتا. ہمیں ووٹ کیوں پڑا؟ ہمیں ووٹ اس لیے پڑا, دلوایا بھی گیا تھا نا. دیکھیں میں پھر آپ کو بڑا دیکھیں 18-20 ہو سکتا ہے, 5-20 نہیں ہو سکتا. میں آپ کو تھوڑا کلیئر کر دوں. دیکھیں میری بات سنیں, ہم تھے اناڑی کی غلطی قوم ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہے. جب ہماری پارٹی کے کھلاڑی آئے اور چیئرمین صاحب بھی سیاسی اکھاڑے کے اندر کھلاڑی بننے گئے, خاص اور جن بوتوں کے ساتھ, جیسے جن بوت ان کی زندگی میں آئے اور جیسے خاص آئے اور وہ سیاسی کھلاڑی بننے گئے, اور ڈکٹیٹرشپ کی طرح انہوں نے 10 سال رہنے کا پلان کیا, کنونشنل جو باقیوں نے کیا تھا وہ اسی ریت میں گئے. فرق یہ تھا ان کی شکل اچھی تھی, قد کاٹ اچھا تھا, ان کی آواز اچھی تھی, ان کی ایک ٹریک ریکارڈ بھی تو تھا. ان ٹرمز آف چیریٹی, پرسنلی تو انہوں نے بہت ساری چیزیں اچیو کی ہیں جو ان میں سے کسی نے نہیں کی. سو آئی ایم ناٹ سیئنگ, آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو ڈیفینڈ اینی بڈی, انکلوڈنگ پی ٹی آئی. جو سچ ہے, خان صاحب نے جو پرسنل لائف میں چیزیں, نہیں, اور باقی پارٹی زیرو تو نہیں ہے نا. آبویسلی ڈیلیور انہوں نے کیا, کچھ ڈیولپمنٹ میں بھی کیا, اور چیزوں میں کیا. یو مے ناٹ لائک دیم, بٹ یہ تو اب بات یہ کہ فیصل وعدہ کچھ کہیں گے وہ صحیح ہے, یا جو تو آپ کہہ رہے ہیں ساری کی ساری جو قوم ووٹ دیتی ہے اس کو زیرو کر دیں. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قوم کو ہم ایجوکیٹ کریں کہ کھڑے ہو, آگے بڑھو, آگے آؤ. بالکل ایجوکیٹ کرنا بڑا لازمی ہے. ناظرین بریک لیتے بعد آئیں گے, اور پھر اڈا صاحب سے پوچھیں گے آج کل جو ہو رہا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ اینڈ سو آن سو فورتھ, اس پہ کیا دیکھتے ہیں. اسٹے ود اس. آپ الیکشن میں لڑیں گے اس دفعہ؟ حالات اور واقعات, ہوا, گرمی, سردی دیکھ کر پرابلی انشاءاللہ آزاد لڑوں گا, کوشش کروں گا. آزاد لڑیں گے؟ دیکھیں میں بڑا, کسی پارٹی نے آپ کو آفر کیا ابھی تک؟ دیکھیں اللہ ہیز بین ویری کائنڈ, مجھے اس کی تو کوئی پریشانی کبھی بھی نہیں رہی, لیکن ایز آف ناؤ تو میں شاید زیادہ بہتر ملک کے لیے چاہے 0.1% کام کر رہا ہوں. جو 8 مہینے پہلے بولتا ہوں وہ 8 مہینے بعد چیز ٹھیک ہو جاتی ہے, اور ایکسپوز کر رہا ہوں اس پورے سسٹم کو. اگر میری سیاست یہیں تک ہے تو بھی میرا کوئی لو لاس نہیں ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کا چھت وقت اللہ کا احسان ہے مجھ پر, یو نو مائی بیک گراؤنڈ. اور اگر ضرورت ہوئی اور مجھے لگا تو آزاد ٹرائی کر لوں, باقی اللہ کے اوپر. جب آپ کہتے ہیں ایکسپوز کیا ہے سسٹم کو آپ نے, تو واٹ ایگزیکٹلی ڈو یو مین؟ مطلب سب چیزیں جو ہو رہی ہیں, مطلب جو کارپٹ کے نیچے تھی وہ سب میں کارپٹ کے اوپر لے آیا. ویسے آپ ہی نہیں, ارشد شریف کا مرڈر ایکسیڈنٹل مرڈر تھا. وہ تو ایک اٹس اگلی جوک. اسٹل کدھر ہیں جو قاتل ہیں؟ کیونکہ وہ ادھر تک آپ آ ہی نہیں رہے نا. اس میں آپ کو کانسپریسی پتہ چلے گی کہ اتنے بڑے آدمی کو, ایک اتنے بلانڈ دلیر لیڈر جرنلسٹ کو, بڑا ہو یا وہ چھوٹا ہو, اس کو کس بے رحمی سے قتل کیا اپنے فوائد کے لیے, کس کو اس کا فائدہ ہونا تھا, کون کون لوگ اس کے ایڈوانٹیج لے رہے ہیں. آپ نے نام بھی لے لیے, لیکن مجھے نہیں, میں نے ابھی نام نہیں لیے, کیونکہ جب میں نام لوں گا تو میں اس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں بھی دے دوں گا جو تھوڑی بہت دے سکتا ہوں. لیکن اگر ہر کوئی اندھا ہے, عقل سے پیدل ہے اور بہرا ہے اور گونگا ہے,
تو پھر میں تو کچھ نہیں کر سکتا نا. ہم تو کھڑے میں اپنی جو ہم جتنی ہماری بساط ہے اس سے اوپر لڑائی لڑ رہے ہیں, لیکن اگر پورا نظام ہی اندھا ہے تو پھر اس کا ٹھیکہ تو میں نے نہیں لیا. عمران خان کا, عمران ریاض خان, یہ تو آپ نے مریم اورنگزیب صاحبہ سے پوچھے نا, انہوں نے ابھی ریسنٹلی آسما صاحبہ کے شو پہ جواب دیے. ہم نے مطلب جج صاحب نے, چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ 3 جرنلسٹ کو کہ اسٹیبلشمنٹ مانگی ان کے پاس ہیں, وہ بھی تھوڑے دنوں میں چھوڑ دیں گے. نہیں چھوڑا, دس از اباؤٹ منتھ اگو. آئی ریئلی ڈونٹ نو. آپ کو مریم اورنگزیب صاحبہ کو بلا کے بولنا چاہیے, بیکاز انہوں نے ٹیلی ویژن پہ آگے کہا ہے کہ نام کا بھی ہماری ذمہ داری نہیں ہے, اور عمران ریاض کے اوپر بھی کوئی جج کے کان میں کوئی بات کہی تو اگر گورنمنٹ جو گورنمنٹ کر رہی ہے وہ رسپانسبلٹی لے, نہ کہ آپ کسی اور کی طرف پھر کنفیوژن اور نفرتوں کی ڈائریکشن کریں. اور اس بار یہ نفرتیں کرنے کے بعد یہ یاد رکھیں کہ اس بار کی جو لیڈرشپ اسٹیبلشمنٹ کی وہ کنونشنل ایمبیشیس, جیب بھرنے, اوور اس کو کر دو اس کو کر دو فلانے والے نہیں ہیں. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اللہ تعالیٰ کا اگر نظام کو چینج کرتا ہے, اچھوں کے بعد برے بھی آتے ہیں, بروں کے بعد اچھے بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس سسٹم کی رولنگ کے اندر if they are thinking that they are clever again and acting very smart before time, تو میں ان کو الارم کرنا چاہتا ہوں. دوسرا یہ کہ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اتنا زیادہ ایکسائٹیڈ نہ ہو, کیونکہ دھاگے سے بھی پتلی ہونی ہے گورنمنٹ جو آگے آنے ہیں. نہیں تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ تو انتظام ہو رہا ہے کہ دھاگے سے بھی پتلی ہو. اگر پرویز خٹک صاحب کو کہا گیا کہ جی پارٹی بنائیں, وہ بنانے نہیں چاہ رہے تھے, پی ٹی آئی کے لوگوں کو کس طرح سے توڑا جا رہا ہے. میں آج سن رہی تھی کہیں کہہ رہے تھے کہ کتنا ظلم ہے کہ لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے ہیں, یہ ہوتا ہے کسی اور کانٹیکس میں. میں آپ کو سب جواب دیتا ہوں, میں آپ کو بتائیں. میں پی ٹی آئی کو چھوڑا, بٹ میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ ہماری پارٹی کے اندر, میری سابقہ پارٹی کے اندر سے لوگ جو چائنیز کاپی ہے عمران خان صاحب کی, وہ بھی 3rd کلاس, انہوں نے کہا تھا میں گولی مار دیں سر پہ. ٹھیک ہے, علی زیدی نے کہا تھا, اپنی مرضی سے اندر گئے. اچھا آپ نے وہ ٹھیک ہے, ایزیوم کر لیں, مجھے گن پوائنٹ پہ کہا پارٹی چھوڑ, میں نے ڈیبیٹ کے لیے میں نے پارٹی چھوڑ دی. کیا میری کن پٹی پہ انہوں نے بندوق یہ بھی رکھی ہے کہ آؤ اس پارٹی کو جوائن کرو؟ کیا میری کن پٹی پہ یہ بھی بندوق رکھی ہے کہ پریس کانفرنس میں جب پریس میرے سامنے آ گئی تو پاکستان کا بڑے سے بڑا بدماش میرا کچھ نہیں کر سکتا اف آئی ایم ان فرنٹ آف دا کیمرا. ٹھیک ہے, اگر لائیو کیمرا اسٹریمنگ ہو رہی ہے اور پریس کانفرنس کور کرنے رپورٹر آ گئے تو پاکستان میں کون اتنا بڑا بدماش ہے کہ اس کے بیچ میں کر دیں؟ آپ آگے بتا دیں, آپ بولے نسیم زہرا صاحبہ مجھے پریشر کر رہی ہے, میں پارٹی بھی چھوڑنا چاہتا تھا. کیسے تو پھر انہیں 8 دفعہ جیل میں ڈال دیں گے. نہیں کیا کہہ رہے ہیں فریدی کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ علی محمد خان کا جو کیس ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک واحد شرمناک کیس ہے کہ اس کے اوپر اینٹی کرپشن نے جو بھی ایف آئی آر پھر سے پکڑ لیا. شہریار افریدی کے ساتھ علی محمد خان کو تو نہیں پکڑا, شہریار افریدی کو بھی پکڑ لیا, مجھے نہیں پتا اس کا, میں بتا رہی ہوں. خیر میں علی محمد خان کی آپ کو بات کروں گا کہ اگر اینٹی کرپشن نے اس کے لیے بھی کوئی اپلیکیشن یا ایف آئی آر کاٹی ہے تو اس سے زیادہ گھٹیا مذاق پاکستان میں ہو نہیں سکتا. ویری کیٹیگوری کلیئر. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میری پارٹی کے ان لوگ شہزادوں کو بھی تو پوچھے جو اقتدار سے پہلے روٹی نہیں خرید سکتے تھے, وہ گاڑی, بنگلے, بیگز, فلپینو ایسے تو ہے. پھر تو میں تو خان صاحب کو اس وقت بھی بتاتا تھا, وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. تو اس وقت کسی اندھے کو سمجھنے کی ضرورت تھی کہ یہ آدمی جو روٹی نہیں خرید سکتا تھا 30 روپے کی, یہ آج 20 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے. یہ بات تو درست ہے, قانون سب کے لیے ہونا ہے, اس ملک میں اپارتھائڈ نہیں ہو سکتا. وہ ہے ہی نہیں, قانون ہوگا تو بڑا ہوگا. ہر پارٹی کے لیے, ہر ادارے کے لیے. مجھے نصیب زاہد صاحب میں آپ کو بتاؤں, میں تو وکٹم ہوں اس سسٹم کا. مجھے ایک دفعہ تو مجھے الیکشن کمیشن, میں بتاتا ہوں, مجھے الیکشن کمیشن نے نااہل کیا. چلیں جی, میں بورن سٹیزن تھا, وہ اپلیکیبل بھی مجھ پہ تھا, میں 1 منٹ لوں گا. میں نے سب کچھ کر لیا, سارے ڈاکیومنٹ میرے ان پلیس تھے بفور ٹائم, ایک ڈاکیومنٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے جی, اس کے اگینسٹ اس کے 55 دن کے بعد میں نے الیکشن لڑا. انہوں نے کہا نااہل, اور وہ لائف ٹائم نااہل ہی. چلے جی بہت اچھا الیکشن کمیشن ہے ہمارا, ہم نے مان لیا. ہائی کورٹ گیا میں, ہائی کورٹ میں نہ انہوں نے میرا کاغذ دیکھا, نہ انہوں نے دیکھا جی میڈیا کیا کر رہا ہے, میڈیا کے اندر فریکوینسی کیا چل رہی ہے. انہوں نے کہا تاحیات. ٹھیک ہے, اچھا اب پہلا وکٹم ہوں میں پاکستان کا جو 2nd ٹرم میں تاحیات نااہل ہوا. رحمان ملک صاحب تو اللہ کو جنت نصیب کرے, جب وہ ایک دور نااہل ہوئے تو نیکسٹ ٹرم میں وہ نااہلی ختم ہو گئی, ان کی ساری چیزیں کریکٹ ہو گئی, ان پلیس ہو گئی. مجھے 2nd ٹرم میں بھی نااہل زندگی بھر کے لیے کیا گیا. ٹھیک ہے, وہ تو اللہ کا رحم تھا, کرم تھا مالک کا کہ سپریم کورٹ نے مجھے جا کر ریلیف دیا, انصاف دیا. اور اس انصاف کے جو ٹائم لائن, جو فائنینشیل, اگر آپ کا فائنانس نہیں ہے
تو آپ کیسے کریں گے یہاں اس ملک میں جسٹس کیسے لیں گے؟ اینڈ آئی ٹیل یو کہ دیکھیں میں تو جسٹس چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں پیش ہوا ہوں جی. وہاں ان کے ساتھ جسٹس خاتون بھی تھی اور جسٹس منیب صاحب بھی تھے. اینڈ میں نے ادھر ایک چیز لائف کے اندر ضرور سیکھی کہ جہاں انصاف ہو رہا تھا وہاں بہت اگریشن نہیں تھا, وہاں بہت فائر نہیں تھا, وہاں قانون کے ساتھ بات ہو رہی تھی اور قانونی طور پہ اللہ تعالیٰ کے رحم سے ریلیف ہوا. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ بٹ اگر یہی وہ جسٹس سسٹم 15 دن میں مہینے میں, اب کئی یتیم میں بیوہ ہیں ان کے گھر کرائے پہ گئے ہوئے 25 سال سے سڑکوں کی مار کھا رہی ہیں, ان کے کیس ہی نہیں لگ رہے. یہاں دیکھیں یہاں لیڈر کا کیس آیا, کسی بھی لیڈر کا, یہاں نمبر لگا وہاں لگا, دبا دب میڈیا کوریج شروع ہو گئی, یہ ہوا وہ ہوا فلانا اور ڈھماک ہوا. آپ نے پاکستان کی سوسائٹی کو پولرائز کر کے انسان اور جانور کا فرق تقریباً ختم کر دیا. بے شک, اور اس میں سب کا رول ہے فیصل, ہر پارٹی ہر ادارے ہر ایک کا رول ہے, اس کو بدلنا ہے, اس پہ بات آپ بھی کرتے رہے. سب سے پہلے بدلے تو یہ ایکسپائرڈ 14-15 پارٹیاں اور ان کے لیڈر جن کے ماضی ہیں. تو آپ کے پاس سسٹم ہی الیکشن کا نہیں تو کیا کوئی جادو کی چھڑی سے آپ نہیں تو بھائی کھڑے لوگ کھڑے ہو نا, لوگ کھڑے ہوتے بولتے ہیں آپ اتنی ووکل کیسے ٹی وی کے اوپر آن یور اون گٹس, ٹھیک ہے, اپنا کانشیس سے آپ بات کریے نا. پاکستان کی پارٹیوں کے اندر لیڈرز کے نیچے جو کام کرے کھڑے ہوں, کیا ہماری باری, ہم تمہاری اولاد کے نیچے لائق نہ لائق کے نیچے کیوں کھڑے ہوں گے؟ ہم ہاتھ باندھ کے ہم غلام ہیں کیا کرتے ہیں نا. تو آپ عمران خان صاحب کی بات کریں, اسی پہ ہم اینڈ کرتے ہیں. عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں ہم غلام ہیں, دل سے میرے خیال ہے ابھی تک اسی نہیں. دیکھیں میں تو وہ تو بھول گئے جو انہوں نے مجھے سکھایا تھا, مجھے یاد ہے. اچھا میرے خیال وہ بھولے. بہت شکریہ فیصل واڈا صاحب ہم سے بات کرنے کا. ناظرین اسی ہم ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.